बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम के महीने में किसी भी जुमे के दिन सब काम छोड़कर हाथों की उंगलियों पर सिर्फ ये तस्बीह 33 बार पढ़ लो, घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ मिलेगा। बेशक आप आजमा कर देख लीजिए। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रम के महीने में जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात, सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सारी दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसे पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लो, रब की तरफ रजू कर लो। अल्लाह हमेशा यही चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ रजू करे, उसका बंदा सिर्फ उसी से सवाल करे, सिर्फ उसी से मांगे। अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आज अल्लाह ताला से वो खजाने मांगना जो आपको लगता है कि कभी मिल ही नहीं सकते। वो ख्वाहिश करना जो आपकी कई सालों से पूरी नहीं हो रही। आज इस वजीफे को पढ़कर एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। इस वजीफे को पढ़ने से इंसान का अल्लाह पर एतमाद और यकीन पुख्ता और मजबूत हो जाता है। और जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कर लेता है तो उस पर अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हल हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। आपको अगर दौलत का मसला है, बीमारी ऐसी है कि कई सालों से शफा नहीं मिल रही, घर में मुश्किलात आ चुकी हैं, घर में मायूसी आ चुकी है, घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बच्चों की शादी का मसला है, अगर आपका कोई भी ऐसा मसला है कि आपको लगता है कि यह हल नहीं हो सकता, आज ये वजीफा पढ़ने से वो भी हल हो जाएगा। मर्द और औरतें दोनों पढ़ सकते हैं। औरतों के साथ भी मिसाइल पेश आते रहते हैं और मर्दों के साथ भी मिसाइल पेश आते रहते हैं। पैसों के मसले होते हैं, दौलत के मिसाइल हैं, बीमारियों के मिसाइल हैं, औलाद के मिसाइल हैं, कारोबार नहीं चल रहा, मुनाफा सही से नहीं हो रहा, आपको किसी भी परेशानी का सामना है, आपका जो भी मसला है, परेशानी है, वो फौरन ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग दौलत, शोहरत, इज्जत हासिल करना चाहते हैं या जिनके कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं और बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं या अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिज़्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, वो दौलत का खास और शर्तिया वजीफा पढ़ लें। इस वजीफे को साल में सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है और मुहर्रम का महीना साल में सिर्फ एक बार ही आता है, लेकिन इसका हर दिन कबूलियत का है और जुमे का दिन तो बहुत ही मुबारक दिन है। फिर हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, अल्लाह से खजाने लूटने का है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वक्त वो है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह के सामने झोली फैला कर मांगता है। आज का दिन वो दिन है जब अल्लाह रिज़्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से मालामाल होने वाला, तो ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो। इस वजीफ़े को रिज़्क और दौलत का वजीफ़ा भी कहा जाता है। ये अब से फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली आता है, दरवाज़ा खटखटा कर पैसे रख जाता है। अगर आप अपने घर में बेसुकूनी, बेचैनी, बेबरकती का ख़त्मा चाहते हैं तो आज इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। आज जो शख्स भी इस खास वजीफ़े को सिर्फ एक बार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मामलात को बेहतर कर देंगे और गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपना रिज़्क ले जाओ, आओ अपना रिज़्क ले जाओ। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा करोड़ों का है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके मुकद्दर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज मुहर्रम का वो ख़ास जुमा है, वो ख़ास दिन है, वो ख़ास मुबारक दिन है, अहमियत वाला दिन है। आज आपने इस ख़ास कबूलियत के दिन, इस ख़ास बरकत वाले दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है और रब काबा से अपनी झोलियाँ रिज़्क से, दौलत से भर लेनी है।
اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ ناظرین، یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا جمعہ ہے، یہ محرم کا مبارک جمعہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کے مہینے میں خاص کر جمعے کا دن آ جائے، مبارک دن آ جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت چھوڑنا مت۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے کہ آج محرم الحرام میں آنے والا جمعے کا وہ خاص دن ہے جس کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو جائے نماز پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم موذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو، تو اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتہ کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی جائز حاجات، جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا کے ہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا سے سب لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کوئی صغیرہ گناہوں کو صغیرہ نہیں سمجھ رہا تو کوئی کبیرہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کر بھی اللہ سے سچی توبہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ نمازیں چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کرے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک اسے خوش ہو جاتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور جو بھی وہ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو دوستو، استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے ہیں، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو 313 بار پڑھ لیں۔ اور جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ المالکو کا وظیفہ ہے۔ المالکو کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج جب آپ رب کریم کو رب کے صفاتی نام المالکو سے پکاریں گے تو اللہ اپنے بادشاہت کے تفعیل آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹے کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر
آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو اتنی دولت ملی، تو آپ سب نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اللہ کے صفاتی نام المالک کو پڑھا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ المالک ایک بار ہو گیا، المالک 2 بار ہو گیا، المالک 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ المالک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیاب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر المالک کو 33 بار پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پر، دکان کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔ اس کو دیوار پر لگانے کے اتنے فائدے ہیں، اور جو کوئی اس آیت کا اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتی ہوں اور نہ آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں خاص کر جمعے کے مبارک دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں، جمعہ مبارک کے دن مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ آپ نے کیسی پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت مبارکہ اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ محرم کے مہینے میں خاص طور پر جمعے کے مبارک دن صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہیں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج محرم کے مہینے میں جمعے کے بابرکت بہت ہی خاص مبارک دن یہ ایک وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کو جو کمالات ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے اس کے بعد 1 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہر مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار المالک کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور پھر 1 بار اللہ اکبر کہہ کر
3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہے، جو آپ کے لیے مسائل پریشانیاں ہیں آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے۔ اے اللہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔